अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, मुल्क का सियासी मंजरनामा 12 जुलाई के फैसले के बाद से यकसर बदल चुका है। वो जमात जो अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार थी, उसमें एक नई तहरीक पैदा हुई और हुकूमत जो सियासी महाज से ज़्यादा मुआशी बहाली के लिए मुतहरिक दिखाई दे रही थी, अब उस हुकूमत ने सियासी मैदान में जारहाना तर्ज अमल अपनाया हुआ है। मिसाक मईशत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत से लेकर PTI पर पाबंदी लगाने और इस जमात को दहशतगर्द करार देने तक का सफ़र इस हुकूमत ने कैसे तय किया है, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो शामी साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी आपने वज़ीर इत्तलात साहब की, PTI पर पाबंदी लगाने का इरादा, फिर दहशतगर्द जमात इसको करार देना, अदलिया के फैसलों पर एतराज़, क्या ये सब हुकूमत की बौखलाहट है या फिर ये कोई सोची समझी मनसूबाबंदी दिखाई दे रही है? क्योंकि इस हुकूमत के पास सियासी बयानिया नहीं था, तो एंटी जुडिशरी एक बयानी की तलाश दिखाई दे रही है आपको? देखिए, जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा है और जो हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा भी ये बात कर रहे हैं, और उन्होंने PTI पर बड़ी तुंदो तेज़ तनकीद की है और उसे दहशतगर्द जमात करार दिया है। अब हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, उनका ये असलूब हो गया है कि बड़े भारी भरकम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और अपने मुखालफिन पर पत्थर की तरह उन्हें दे मारते हैं। तो जिस तरह PTI के जो रहनुमा हैं, हम उनकी ज़ुबान काबू नहीं कर सकते। अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, उनको एहतियात पर मजबूर नहीं कर सकते। उस तरह अताउल्लाह तारड़ साहब जो हैं, उनकी जली कटी भी सुनने पे हमें तैयार रहना चाहिए। तो जो कुछ उन्होंने कहा है, देखें, PTI इस वक्त एक बड़ी सियासी जमात है जो कानून के मुताबिक काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जज ये बात कह चुके हैं कि PTI जो है, एक कानूनी तौर पर उसे हक हासिल है कि वो सियासी जमात के तौर पर काम करे। और फिर उसकी एक सूबे में हुकूमत है, पंजाब में हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके पास है, और मरकज़ में भी सबसे बड़ी पार्टी है वो पार्लिमानी पार्टी, और वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की क़यादत उसके नुमाइंदे जो हैं उमर अयूब साहब, उनके पास है। तो ऐसे में जज्बात का इस तरह इज़हार करना जिससे फ़ज़ा जो है उसमें मज़ीद तलख़ी फैले, तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई मुनासिब बात है। अताउल्लाह तारड़ साहब को एहतियात से गुफ्तगू करनी चाहिए, और जो जमात ऐवान में मौजूद है जिसमें कानूनी तौर पर कोई कदगन नहीं है, उसको आप दहशतगर्द जमात कैसे करार दे सकते हैं? और अगर आप करार दे भी लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी डालें, तो उस पर कौन यकीन करेगा और कौन आपकी बात जो है मानेगा? तो बुनियादी बात यह है कि हमारे सारी सियासी रहनुमाओं को होश के नाखुन लेने चाहिए, खा उनका ताल्लुक़ PTI से है, खा PTI के मुखालफिन से है। और बार बार हमसे अर्ज़ करते हैं कि वो सब पाकिस्तानी हैं, उन्हें पाकिस्तान में रहना है, एक दूसरे के साथ जिंदा रहने का। लेकिन शामी साहब, एक सवाल ये भी है कि जब हुकूमत को मालूम है कि उस फैसले के नतीजे में हुकूमत की अक्सरियत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने लगा, हुकूमत कायम रहेगी, उसको कोई ख़तरा नहीं है, फिर हुकूमत को यही एक रास्ता क्यों दिखाई दे रहा है कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए, इसको दहशतगर्द करार दे दिया जाए? क्यों इतना पैनिक कर रही है हुकूमत? देखिए, बैन करने की बात तो अब मेरा ख्याल है थोड़ी मद्दम हो गई है, क्योंकि किसी हलीफ सियासी जमात ने भी उनका साथ नहीं दिया, और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफ राय पैदा हो गया, और PTI को बैन करने की जो बात हुई थी, तो मेरा ख्याल अब तो हुकूमत उस पर इसरार नहीं कर रही है। अताउल्लाह तारड़ साहब ने बड़े ज़ोर शोर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि फ़ैसला कर लिया गया है, लेकिन जो डिप्टी वज़ीर आज़म है इसहाक़ डार साहब, और उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे लोग, उन्होंने इस बात से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। उन्होंने कहा ये तजवीज़ अभी ज़ेरे बहस है, वफाकी काबीना इस पर फैसला करेगी और इत्तेहादियों से मशवरा किया जाएगा, और उसके बाद फिर रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। देखें ना, किसी काबीना को और किसी हुकूमत को यह हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी जमात को खिलाफ कायदा करार दे दे, किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगा दे। हाँ,
اس کے پاس اگر کوئی شواہد موجود ہیں تو اسے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کرنا پڑیں گے، اور سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ جماعت جو ہے اس نے کچھ تجاوز کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو جب معاملات جو ہیں اتنے کوئی آسان نہیں ہیں تو پھر اس میں تلخی گھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے پی ٹی آئی جو ہے اس کو اپنا کام کرنے دیا جائے، حکومت اپنا کام کرے، اسی میں دونوں کا بھلا ہے۔ ایک دوسرے کو ڈرانے اور خوفزدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے نا کہ کوئی اپنا کام کرنے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کا راستہ روکنے کی صرف کوششیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہوگی، کیوں حکومت مصر ہے کہ ایک جماعت کو دہشت گرد جماعت قرار دے دیا جائے؟ دیکھیے، 12 جولائی کے فیصلے کے بعد اس حکومت کو پی ٹی آئی سے تو کسی خطرے کا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ جو خطرہ ہے ان کو اپنے ہی ہمدردوں اور ممبران سے ہے، جو کہ غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، ان میں سے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیتے ہیں، اور اس سے پی ایم ایل این کو زیادہ نقصان ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ ایک پارٹی جو اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور جس کے حمایتیوں نے اتنے زیادہ ووٹ حاصل کیے پچھلے الیکشن کے اندر، حالات ناموافق ہونے کے باوجود، اس کو آپ بین کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے نہ جمہوریت فروغ ہوگی، نہ ان کی اپنی حکومت سیکیور ہوگی، کیونکہ سیاستدانوں کی اسٹرینتھ جو ہے وہ سیاسی عمل کے چلنے سے ہوتی ہے۔ سیاسی عمل کو نقصان پہنچا کے، سیاسی عمل کو کمزور کر کے آپ سیاستدانوں کو مضبوط نہیں کرتے، آپ نان الیکٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا نادان دوست جو ہے نا، وہ میرا خیال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو نقصان پہنچائیں گے۔ کون مشورے دے رہا ہے پی ایم ایل این کو ایسے؟ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ اس قسم کا ہو گیا ہے کہ جو گفتگو میں اپنے مخالف کے خلاف خوب گفتگو کرے، باتیں بنائے، اس کو ہمیشہ پارٹیوں نے بڑا سراہا ہے۔ یہ ہر پارٹی کا مسئلہ ہے۔ لہٰذا جو ہمارا ایڈیم آف پالیٹکس ہے، جس انداز سے ہم پالیٹکس میں گفتگو کرتے ہیں، اس میں سویلٹی کی کمی آ گئی ہے، شرافت کی، اور اس کے علاوہ ڈیموکریٹک ویلیوز ان میں ریفلیکٹ نہیں ہوتی، اور جو ہم الفاظ اور فکرے استعمال کرتے ہیں وہ بہت ہی کہنا چاہیے انسانی قدروں سے گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ آپ اپنے مخالف کو ختم کر کے آپ کو کامیابی ہوگی، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ساری عمر پاور میں نہیں رہیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے تو بھگتا ہوا ہے۔ ایک طرف پی ایم ایل این کا دور تھا جب اسے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، پھر اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑے بھی ہوئے، بیان بازیاں بھی ایک دوسرے کے خلاف ہوئی، اور بھگتا بھی ہے پیپل پی ایم ایل این پہ گزری ہے بری طرح، جیل میں پوری قیادت کو دھکیل دیا گیا۔ 2018 میں ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوا، اب آپ کو اقتدار مل رہا ہے تو آپ دوسری جماعت کے ساتھ ایسا نہیں، یہ سبق نہیں حاصل کرتے نا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب اقتدار میں ہیں تو بس مستقل اقتدار میں ہیں اور ہم ایسی تیسی کر کے رکھ دیں گے۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اس وقت رویہ کچھ وزراء کا ہے، یعنی سب کو نہیں ہم کہہ سکتے، پر ایک ریشنلٹی بھی ہمیں ریفلیکٹ ہوتی ہوئی کچھ لوگوں میں نظر آتی ہے پی ایم ایل این کے اندر۔ لیکن جو یہ زیادہ جو انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا نمائندہ اسپوکس پرسن پارٹی کا سمجھا جاتا ہے، حکومت کا سمجھا جاتا ہے، انفارمیشن منسٹر جو ہوتا ہے۔ تو وہ اگر اس قسم کی ذمہ داری، اس قسم کی گفتگو کرے تو میرا خیال ہے اس کا منفی ریفلیکشن شہباز شریف صاحب پہ بھی آتا ہے، پرائم منسٹر پہ بھی آتا ہے کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ کیا پرائم منسٹر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، یا پرائم منسٹر نے انہیں اپنا ایک ڈمی کے طور پہ سامنے رکھا ہے تاکہ ان پہ اعتراض نہ ہو، جس نے برا بھلا کہنا ہے وہ اس کو انفارمیشن منسٹر کو کہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ اگر حکومت کو نقصان پہنچے گا تو پرائم منسٹر کو بھی نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کی سیاست کی بقا اس میں ہے کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ ریسٹرینٹ سے کام لیں، وہ کوئی درمیانہ راستہ ڈھونڈیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو ایک دن وہ آئے گا جو پہلے بھی آتا رہا ہے، جب یہ صرف
سب زخمی ہوئے سڑک کے ایک سائڈ پہ گرے پڑے ہوں گے اور کوئی اور شادیانے بجا رہا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں درمیانہ راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت درمیانہ راستہ تو کوئی تلاش نہیں کر رہا. البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ جو کہ ایک سیاسی بیانیے کی تلاش میں تھی، شاید 12 جولائی کے فیصلے کے نتیجے میں اسے وہ بیانیہ مل گیا ہے. رسول بخش رئی صاحب، آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ اگر بیانیہ ہے تو وہ تو عدلیہ کے خلاف ہے. میاں صاحب نے کئی ماہ کے بعد اگر زبان کھولی ہے تو پہلے بیان ہی میں انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی ہے کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، آپ ایسے فیصلے نہ کریں، ایسے فیصلے نہ کریں جس سے کہ ملک کی ترقی میں رکاوٹ ہو. یہ اس قسم کی باتیں میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسے شخص کو زیب دیتی ہیں جو پاکستان کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہی ہیں. بنیادی جمہوری بات تو سمجھنی چاہیے. پہلا آئین کا جو پہلا نقطہ ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ آئین کی تشریح کا حق کسی سیاسی جماعت کو یا کسی رہنما کو نہیں ہے، نہ پارلیمان کو ہے، نہ سینٹ کو ہے، نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ کابینہ. یہ تو سپریم کورٹ کے پاس ہے. آپ فیصلے کے دلائل کے بارے میں بات کریں، جو نکات اٹھائے گئے ہیں ان کے بارے میں بات کریں. آپ پورے ادارے کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. تو کیا اعتماد آپ بحال کر رہے ہیں ریاست کے ایک آئینی اور کلیدی ادارے کے بارے میں، یا آپ اس کے بارے میں آپ بے اعتمادی ملک کے اندر پھیلا رہے ہیں؟ اسی طرح سے دوسرا فریق ہے وہ پاکستان کی افواج جو اس وقت ہر قسم کی قربانی دے رہی ہیں، پاکستان کی سرحدوں سے پہ کھڑی ہیں، بلوچستان سے لے کر سیاچین تک، اور جو جس قسم کے حملے ان کے اوپر ہو رہے ہیں. تو اگر آپ افواج کے بارے میں آپ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں تو کیا آپ ملک کے مفاد میں بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے گھر کو آگ لگا رہے ہیں؟ تیسرے وہ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانی فرماتے ہیں. جو باتیں عطا محمد تارڑ صاحب نے جو کی ہیں کہ جی یہ دہشت گرد، یہ الفاظ بڑے سوچ سمجھ کر استعمال کرنے چاہیے کہ دہشت گرد کسے کہتے ہیں، دہشت گردی ملک کے اندر کون کر رہا ہے، انتہا پسند کون ہے. آپ اگر جرائم اور دہشت گردی اور انتہا پسندی آپ سیاسی مخالفین پر لگا دیں، اور ان سیاسی مخالفین پر جن کے ووٹ آپ سے زیادہ ہیں، جن کی سیٹیں آپ سے زیادہ ہیں، اور جن کے دعوے اکثریت کے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپنے گھر کی حفاظت گھر کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہوتی ہے، اس جماعت کی جماعتوں کی ہوتی ہے جو اقتدار میں ہوتے ہیں. سب سے بڑی ذمہ داری میرا خیال ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی تھی، وہ انہوں نے پوری نہیں کی. جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ اگر آپ بیانیے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی بدقسمتی ہوگی. اور مسلم لیگ نون کی جو ایک تاریخ ہے، میں اس کی طرف میں اشارہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک محاذ کھول کے بیٹھ گیا ہوں. کہ یہ ہے کہ تدبر، بصیرت اور ملک کو آگے لے جانے کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو ہم سٹیٹسمین کا ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی گروہی جماعتی بنیادوں سے اٹھ کر آپ ایک ایسا قدم اٹھاتے ہیں، ایک ایسی ویژن دیتے ہیں قوم کو، ایک ایسا راستہ دکھاتے ہیں جس سے ملک بحرانوں سے نکل کے آگے چلے. جو باتیں آج ہوئی ہیں، جو وزیر اطلاعات ہے اپنے طور پہ کوئی بات نہیں کر سکتا، یہ باقی سب باتیں طے ہوتی ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ کے اندر نون لیگ کے اندر کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کے بیانیہ تلاش کرتے ہیں. ذرا ان کو کسی وقت اور ایسے مشورے تو اس جماعت کو دینے کی ضرورت ہے جسے نیا اقتدار ملا ہو، جو پہلی دفعہ اقتدار کے مزے لے رہا ہو. نون لیگ تو ایسی جماعت نہیں ہے جو پہلی دفعہ اقتدار میں آئی ہے، ان کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے. اس کے باوجود ایسی کیوں باتیں ہو رہی ہیں اور اس طرح کی پریس کانفرنسز کیوں کی جا رہی ہیں؟ صافی صاحب، کیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے حکومت؟ کیوں اتنی بے چینی پائی جا رہی ہے حکومتی حلقوں میں؟ دیکھیں، حکومت کے لیے مسائل بہت زیادہ گمبھیر ہے. اسپیشلی امن و امان کے حوالے سے حکومت انتہائی پریشان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سماجی اور معاشی مسائل ہے وہ بھی دن بدن گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. اس وقت ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر اور ادارہ جاتی سطح پر لڑائی نے
ایک بد شکل اور بدترین صورت اختیار کی ہوئی ہے. گوچہ ہم اس بات پہ قائل ہے کہ اس قسم کے مراحل تمام اقوام کی اس پہ ان کے ہاں پہ گزری ہے، اسپیشلی اگر ہم جو اپنے آپ کو مہذب دنیا کہلاتی ہے، مغرب بھی اسی صورتحال سے گزرا ہے، بلکہ انہوں نے فاشزم اور انتہا پسندی سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے 2 بڑی جنگیں لڑی اور کوئی 8-9 کروڑ لوگوں کی قربانی دے کر ہی وہ اس وقت جمہوری اور سماجی طور پر ترقی کرنے میں وہ کامیاب رہے ہیں. تو یہ ہم بھی اسی کرۂ پہ رہنے والی ایک قوم ہے. صاحب جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے، اس حوالے سے عزم استحکام کی ایک بازگشت تھی اور اے پی سی بلائی جانی تھی، لیکن بجائے اس کے کہ اے پی سی بلائے اور اس معاملے پر کنسنسس پیدا کیا جائے، ایک حکمت عملی طے کی جائے دہشت گردوں کا پیچھا کرنے کے حوالے سے، آپ ایک جماعت کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، ایسا کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ مجھ سے اسپیسیفکلی آج کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وزیر اطلاعات نے، اگر اس حوالے سے سوال کرنا چاہیں گی تو وہ انہوں نے ایک خاص واقعے کی تناظر میں یہ بات کی، بلکہ کچھ واقعات کی تناظر میں بات کی. حال ہی میں خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں جب بدامنی کے کچھ واقعات ہوئے اور وہاں پہ نوٹ کیا گیا کہ اسپیشلی جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ایک صوبائی وزیر بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہ خود بھی وہاں پہ بال بچے ہیں. پختونیار صاحب جو پبلک ہیلتھ کے وزیر ہے، وہاں پہ ان کی موجودگی تھی. اس تناظر میں انہوں نے بات کی اور یہ اطلاعات ہے کہ کچھ سیاسی جماعتیں اس امن مارچ میں ایک دوسرے سے الجھ گئی تھی اور مسلح لوگ اس میں موجود تھے. پھر گولی چلی ہے، پتہ نہیں کہ گولی کس نے چلائی ہے، لیکن وفاق کو یہ گمان ہے اور وفاقی اداروں کو یہ گمان ہے کہ ایک جماعت جس کا عطا اللہ تارڑ صاحب نام لے رہے ہیں، ان پہ ان کا یہ گمان ہے یا ان کا یہ الزام ہے کہ اس جماعت کے کارکنوں نے اور رہنماؤں نے پہل کی تھی گولی چلانے میں. اس تناظر میں انہوں نے بات کی. اور پھر ظاہر ہے 12 مئی کا تذکرہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ طرز عمل درست نہیں ہے. جتنی صوبائی وزیر 9 مئی صوبائی حکومت امن و امان قائم نہ کرنے میں جتنی ذمہ دار ہے، اتنی ہی وفاق بھی امن و امان کی صورتحال کی ذمہ دار ہے. کسی ایک جماعت کو مورد الزام ٹھہرانا یا ان کو کالعدم کرنا یا ان کو سیاسی دائرے سے باہر کرنا اگر مسئلے کا حل ہوتا تو آپ نے ٹی ٹی پی کو تو کب سے کالعدم قرار دیا ہے. پھر آپ ٹی ٹی پی آپ کے کس طرح دشمن رہی ہے اور کس طرح وہ دشمن آپ پہ حملہ ور ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کو اس بنیاد پہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے یا ان کی ایک سوچ مسلم لیگ نون میں موجود ہے، تو یہ کسی صورت قابل عمل نہیں ہے. جو جماعتیں کالعدم ہوئی ہے، جن بنیادوں پہ ان کو کالعدم کیا گیا ہے، کیا ان کارستانیوں سے اور ان شرارتوں سے وہ تنظیمیں باز آئی ہے؟ کتنی بڑی سیاسی جماعت جن کے لاکھوں کروڑوں ووٹ ہے وہ اور چاروں صوبوں میں ان کی موجودگی ہے، گلگت بلتستان کشمیر میں وہ جماعت موجود ہے، آپ کس طرح ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ میرے خیال میں ناپختگی ہے سوچ میں، فکر میں، پالیسی میں. یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کو اگر کسی بات پہ مسئلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس جماعت سے وابستہ کچھ لوگوں نے کچھ غلط کیا ہے، قانون کے کٹہرے میں لائے اور ان کو عبرت کا نشان بنائے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. آپ قانون اور آئین کا نام استعمال کر کے اپنی حکومت کو نہ بچائے، عوام کو گمراہ نہ کرے اور مزید انارکی کی طرف ملک کو نہ دھکیلے. ٹھیک ہے، مل بیٹھ کر معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ اگر ایسا نہ کیا گیا تو چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے. 26 جولائی کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی نے بھی دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے. تو کیا ہونے والا ہے اگلے ہفتے اور امکانات کیا ہیں اس احتجاج کی کامیابی کے، اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جمعے کے روز ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے لیے اور قیادت کی رہائی کے لیے، اور ہر طبقے کو اس احتجاج میں شرکت کرنا ہوگی کیونکہ مہنگائی نے عوام کی زندگیاں اجیرن کر دی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی بھی 26
जुलाई को यानी जुमे के रोज़ इस्लामाबाद डी चौक में धरने का ऐलान कर चुकी है। तो शामी साहब, अगले हफ्ते क्या सूरत हाल बनती हुई आपको दिखाई दे रही है? तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के एहतजाज की कामयाबी के इम्कानात क्या हैं, और जो जमात इस्लामी धरना देने जा रही है उसकी क्या सूरत बनेगी? देखिए, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जब कायम हुई थी तो बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी कि इसकी क़यादत जो है महमूद ख़ान अचकज़ई जैसे एक बड़े सीनियर सियासतदान के पास है, और वो कि ऐसा लाहे अमल इख्तियार करेंगे कि मुख्तलिफ हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान बातचीत मुमकिन हो सके और बातचीत से मसाइल का हल निकाला जा सके। तो ये तवक्को थी कि वो इमरान खान साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, उनको एतमाद में लेकर फिर उनके जो मुखालिफ हैं उनसे रब्ता करेंगे। लेकिन ये तवक्को फ़िलहाल पूरी नहीं हुई। अब जो तहरीक चलाने का ऐलान हुआ है, देखिए, कानून के और आइन के दायरे में रहते हुए तो हर शख्स को और हर जमात को तहरीक चलाने का हक़ हासिल है। वो जलसा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, जज्बात का इजहार कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि मौसम कितना सख्त है। यानी गर्मी जो है उसकी शिद्दत में और उसकी हिद्दत में कभी इस तरह की तहरीकें जो हैं, मेरी ज़िंदगी में तो मैंने नहीं देखा कि गर्मी के मौसम में इस तरह की तहरीकें चलाने का फ़ैसला किया गया हो। और फिर ये तहरीक जो है अगर कामयाब भी हो जाए तो फिर क्या होगा? आज तक किसी तहरीक ने हुकूमत का इक़्तिदार ख़त्म नहीं किया। हुकूमत का ख़ात्मा करने का एक ही तरीका है कि आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएँ या फिर टैंकों पे बैठ जाएं, फौजी क़यादत के कंधों पे सवार हो जाएं। तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ कितनी बड़ी तहरीक चलाई गई थी। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद ने जो तहरीक चलाई थी उससे बड़ी तहरीक नहीं चली। लेकिन वो भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इख्तिदार के ऐवान से नहीं निकाल सकी थी। ठीक है, आपने वाज़ेह कर दिया कि ऐसी एहतजाजी तहरीकें और एहतजाजी कॉल इख्तिदार नहीं छीन सकती है। हाँ, हुकूमत को प्रेशराइज किया जा सकता है किसी हद तक, लेकिन मकासद का हुसूल मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में एहतजाजी कॉल की ये टाइमिंग क्या दुरुस्त है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इन दोनों पार्टीज़ जो है ना, जो ये करना चाहती हैं, इनका ख्याल ये है कि इस वक्त अवामी सतह पर गुस्सा और नाराज़गी तो है ना, प्राइस हाइक की वजह से, ख़ासकर बिजली के बिलों की वजह से, और बिजली की और बड़ी मनफी साइड्स हैं, और कुछ बातें अब IPP की भी आ रही हैं हमारे सामने। अच्छा, तो उनका ख्याल ये है कि ऐसे मौके पर कोई बड़ी तहरीक चलाई जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती राय भी यही है कि फ़िलहाल कोई बड़ी तहरीक का इम्कान नज़र नहीं आता। ये ठीक है, असूली तौर पर इजाज़त होती है आपको तकरीर करने की, जलसा करने की, हमारे कम अज़ कम आइन में ये है, लेकिन अमली तौर पे ये पाकिस्तान में नहीं है। ख़ासकर PTI को तो इजाज़त ही नहीं है। अच्छा, और लेकिन जमात इस्लामी भी तो धरना नहीं, जमात इस्लामी भी धरना देगी। जमात इस्लामी ज़्यादा मुनज़्ज़म जमात है, PTI की निस्बत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड तंजीम है, वो एहतजाज तो कर सकते हैं। लेकिन ये जमात इस्लामी एक तहरीक को, और बल्कि जमात इस्लामी का कोई एक सिंगल पार्टी एक नेशन वाइड तहरीक को चला नहीं सकती जब तक कि मुकम्मल तौर पे सपोर्ट हासिल ना हो और अनासिर की तरफ से। तो मेरा ख्याल है इस स्टेज पे ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर प्रेजेंट करेंगे, और वो उस पॉइंट ऑफ व्यू की, चाहे वो जमात इस्लामी वाले महंगाई पे फोकस करेंगे और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे फोकस करेंगे, वो भी महंगाई की बात ज़रूर करेंगे। ये ज़रूर है कि इश्यूज़ हाईलाइट होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन दोनों तहरीकों का इस स्टेज पे मकसद ये है कि हुकूमत को गिरा दें। हुकूमत फ़िलहाल तो गिराई नहीं जा सकती, और वैसे भी इन दोनों को हुकूमत गिराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखेंगे, हुकूमत अपने ही गलतियों की वजह से और अपने ही नादान दोस्तों की वजह से हुकूमत की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा होगा। ना PTI को करने की ज़रूरत है, ना ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को 5 साल पूरे कर सकेगी आपकी नज़र में? 5 साल की बात ना करें, पाकिस्तान में 3-4 महीने से आगे कोई पॉलिटिकल प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। 3-4 महीने की हम बात कर सकते हैं, आगे का पता नहीं। ठीक है, रसूल बख्श साहब, क्या लगता है आपको, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन जुमे के रोज़ आवाम को बाहर निकालने में कामयाब होगी? ये एहतजाज जो है आपको कामयाब होता दिखाई दे रहा है?
کوئی احتجاج پاکستان میں آج تک نہ ناکام ہوا ہے، نہ اس حد تک کامیاب ہوا ہے کہ اس کے نتیجے کے طور پر حکومت گر جائے ایک ایسے پھل کی طرح سے کہ پکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، آپ جائیں اور جا کے اتار دیں اور اپنی جھولی میں ڈال دیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سیاست کے میدان دو ہوتے ہیں. ایک آپ کی پارلیمان ہے، انتخابات ہیں، اور انتخابات کے دوران ایک کمپین ہے. ایک وہ میدان ہے. جہاں وہ میدان ہوتا ہے وہاں پہ ملک میں استحکام پیدا ہوتا ہے، اقتصادی ترقی ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، سلامتی ہوتی ہے. دوسرا میدان ہے جو ایک روایت پاکستان کی رہی ہے اور بنگلہ دیش کی رہی ہے. وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. وہ ہمیں دہراتے ہیں، ہم ان کو دہراتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو ایک ثقافتی اور تہذیبی ورثہ ہے ہمارا ایک جیسا ہی ہے کہ ایجیٹیشنل پالیٹکس یہ ایک روایت بن چکی ہے یا پولیٹیکل کلچر کا حصہ بن چکی ہے کہ کبھی یہ تحریکیں کبھی پرامن رہتی ہی نہیں. نہ صرف عوام کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں بلکہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جب اسلام آباد میں آتی تھیں احتجاج کے لیے تو بسوں کی چھتوں کے اوپر اینٹیں اور پتھر بھرے ہوئے تھے پولیس کو مارنے کے لیے کہ جب تک لڑائی جھگڑا نہ ہو اس وقت تک یہ احتجاج کامیاب نہیں ہوتا. تو پولیس والے کیا کریں؟ ان کو آپ کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ وہ آپ کی پتھر، اینٹیں اور گولیوں کا شکار ہوتے رہیں. آج گولیاں بھی چلتی ہیں. تو یہ ایک بدامنی پیدا ہو سکتی ہے میرے خیال میں. انہیں ایک تو ہم کہتے ہیں نا اصولی طور پر بات درست ہے کہ آپ احتجاج کریں، پرامن طریقے سے کریں، لیکن جو ہجوم کی سماجی نفسیات ہے وہ بالکل مختلف ہے. اور خصوصی طور پر جو پاکستانی ہجوم کی نفسیات ہے وہ تشدد آمیز ہے. کوئی جماعت ہو، میں یہ کسی جماعت کو استثناء اس بارے میں نہیں دے رہا، مذہبی ہوں، سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، وہ ان کا رجحان یہی پایا جاتا ہے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ چلائیں تحریک، کامیاب ہے کہ جلسہ بھی ہو جائے گا، تقریریں بھی ہو جائیں گی، اخبار میں بھی آئے گا، ٹیلی ویژن بھی خبریں دیں گے، سرخیاں بھی ہوگی، بریکنگ نیوز بھی ہوگا. لیکن آخر طریقہ کیا ہے کہ اگر ایک مسئلہ، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے گزشتہ انتخابات کے حوالے سے، موجودہ حکومت کے حوالے سے، بجلی کے بلوں کے حوالے سے، اگر پاکستان کو غیر مستحکم کریں گے، آپ کی اقتصادی ترقی جو آپ چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، معیشت کی بحالی چاہتے ہیں، وہ نہیں ہو سکے گی. یہ بالکل آپ بھول جائیں. آپ حکومتوں کو گرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ عدم استحکام کا شکار خود بھی ہوتے ہیں اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن ترقی اور جو اقتصادی انوویشن ہے، جو ہم انوویشن نہیں کر رہے، بالکل نہیں کر رہے، بالکل جمود کا شکار ہے. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ کہ ہمیں ہوگا، سب کو ہوگا. سیاست والے سیاست کرتے رہیں گے. طریقہ وہی ہے کہ آپ مذاکرات کی میز کا بیٹھیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو پھر سیاسی سمجھ بوجھ سے کام معاشی لیں. بحالی کا خواب پورا نہیں ہوگا. صافی صاحب، دھرنا بھی ہوگا اور ملک بھر میں احتجاج بھی ہوگا، ایسے میں حکومت کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، حکومت تو وہی کرے گی جو اب تک کی مقتدر قوتیں اور اقتدار میں رہنے والی قوتیں اس قسم کے احتجاج کے خلاف کرتی رہی ہے. لیکن کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. جو نوابزادہ مرحوم نصر اللہ صاحب نے جو کہا تھا، وہ انہی کے جو ہے اسی تسلسل میں اگر ہم اس احتجاج کو بھی آگے بڑھائے تو ان احتجاجوں کے نتیجے میں شامی صاحب نے پاکستان کی پوری ہسٹری آپ کو بتائی کہ آج تک کسی تحریک کے نتیجے میں کوئی حکومت نہ گری ہے اور نہ شاید آئندہ بھی گر پائے گی. جو قوتیں حکومتیں بناتی ہے وہی حکومتیں گراتی ہے. یہ سیاسی قوتوں کا کام ہی نہیں رہا پاکستان میں. سیاسی قوتوں نے بہت ساری چیزیں گروی رکھ دی ہے. اس لیے یہ اسد قیصر جیسے رہنماؤں کی کالوں پہ کسی نے نہیں نکلنا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس تحریک میں اور کون سی جماعتیں شامل ہیں اور
کون سے قائدین ہیں. وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا، جس کا میں روز اول سے آپ کے پروگرام میں تذکرہ کرتا رہا کہ عنقریب وہ اپنی راہ جدا کر دیں گے. آج کل وہ کہاں ہے؟ آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ اسلام آباد میں وہ نظر نہیں آتے، وہ بالکل خاموش گوشے نشین ہو گئے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک بات کہہ دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف شاید کے پی اسمبلی تحلیل کرنے پہ راضی ہوں گی اور وہ احتجاج کے بیرسٹر فل گوہر نے موڈ تردید میں کر آ دی جائے اس گی. کی. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ہماری تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اسد قیصر صاحب نے بھی اس بات کی تردید کر دی. جب مولانا بھی ساتھ نہیں ہے، محمود خان صاحب بھی ساتھ نہیں ہے، جماعت لیکن کل مولانا نے کہا کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی سے معاملات آگے بڑھانے کے لیے، طے کرنے کے لیے، تو اس معاملے پر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ میں گورنر فیصل کریم کنڈی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، جو آج انہوں نے کہا ہے کہ مولانا صاحب چن چن کی پی ٹی آئی سے بدلے لے رہا ہے. اور مولانا کا اصل ٹارگٹ تو ہمیشہ سے ان کی سیاست کا محور ہی یہی ہے کہ پی ٹی آئی نہیں ہوگی، یا پی ٹی آئی اقتدار سے محروم ہوگی یا عوامی تائید سے محروم ہوگی، تب مولانا کی کوئی جگہ بنے گی. مولانا کا ووٹ بینک، پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کا جو سرچشمہ ہے، جو منبع ہے، وہ ایک ہی مقام پہ. مولانا کیوں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے اور مولانا صاحب اس جماعت کے قریب کیوں پٹکیں گے؟ ہاں وہ انگیج کریں گے، وہ تو طالبان سے بھی جا کے بات کر رہے، وہ تو پچھلے دنوں افغانستان جا کے پاکستان کی ریاست کے بحاف پہ طالبان سے بھی بات کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو عمران خان صاحب ان کی جماعت سے تو ضرور بات چیت رکھیں گے. وہ تو ایک فلیکسیبل پرسنالٹی کی شخصیت ہے، اور یہی تبلیغ اور یہی دعوت تو ہم پاکستان تحریک انصاف کو بھی دیتے رہے کہ فلیکسیبلٹی پیدا کرے، اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کرے، اپنے آپ کو بالکل الگ تلگ نہ کرے. آج وہ موقع آ گیا ہے کہ مقبولیت کے باوجود عوام ان کے ساتھ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں اگر بنگلہ دیش جیسا کوئی واقعہ ہو جائے اور اچانک لوگ آ جائے اور گولیوں کے سامنے اپنا سینہ تانے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ ان لیڈرز کے کہنے پر عوام سڑکوں پر نکلیں گے؟ ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے. جرمنی میں افغان شہریوں نے پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بولا ہے، ہمارے پرچم کی بے حرمتی بھی کی گئی. ایسا کیوں ہوا اور ذمہ داران کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. جرمنی میں افغان شہریوں نے پاکستانی قونصل خانے پر دھاوا بولا، جس پر پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے احتجاج بھی ریکارڈ کرا گیا اور یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ قرار واقعی سزا دی جائے گی. ذمہ داروں کو اور 2 افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. شامی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ افغانیوں کا ہمارے لیے ایسے جذبات کیوں ہیں؟ یہاں پاک افغان میچ ہو جائے، وہاں بھی جینے مرنے کا مسئلہ بنا لیا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، جن افغانوں نے یہ حرکت کی ہے، پہلے ان کا پتہ چلانا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں. وہ یورپ میں پلے بڑے ہیں یا ان کا کوئی حکومت افغانستان سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت افغانستان سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوگا. وہ وہیں کے غیر ذمہ دار عناصر ہیں، اور ہمیں اس میں جو جرمنی کی حکومت ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان بحال کرے اور ذمہ داروں کا پتہ چلائے، ان کو گرفتار کرے، ان کے خلاف کارروائی کرے. تو ہمیں اس بنیاد پر، یعنی بغیر سوچے سمجھے افغان حکومت پر یا افغانوں پہ چڑھائی نہیں کرنی چاہیے. اگر ایک پاکستانی کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کرتے ہیں کسی ملک میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا دیا جائے. کہ خواجہ آصف صاحب نے آج ایک بیان دیا ہے جس میں افغانوں کو احسان فراموش قرار دیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ افغانستان 40 لاکھ افغانی یہاں پاکستان میں اب بھی موجود ہیں. تو خواجہ صاحب وزیر دفاع ہیں، لیکن ان کو ذرا بلکہ سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، اور 2 ملکوں کے تعلقات میں کوئی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو جرمنی کی حکومت پاکستان نے اسی سے احتجاج کیا. مشورہ دیا گیا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے سے گریز کیا جائے. لیکن آج عطا تارڑ صاحب نے ایک اور اینگل نکالا اس بات کا. وہ کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ یہ کون لوگ تھے، ان کی شناخت کی جائے گی، اور اگر ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہوا تو پھر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا. ان کے ذہن میں تو پی ٹی آئی چھائی بھی ہے نا. امریکہ میں کچھ ہو، کہیں بھی ہو، وہ پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. ان کا تو مسئلہ ہی چھوڑ دیجئے نا.
دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ افغان حکومت سے نہیں جوڑ سکتے، لیکن میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جو عالمی سطح پر یعنی یورپ کے اندر یا امریکہ میں یا برطانیہ میں جو افغان رہ رہے ہیں ان میں سے ایک طبقہ پاکستان کے خلاف رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کارزائی اور وہ جو پری طالبان حکومت میں پاکستان کے خلاف تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ ایلیمنٹس ہیں. کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اب ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان نے جو افغان یہاں سیٹل تھے وہ جن کے متعلق پاکستان لاء کے تحت وہ اللیگل قرار پائے ان کو واپس بھیجا، تو کچھ اس کی ریزنٹمنٹ بھی اس کے اندر شامل ہے، کچھ ان کی رشتہ داریاں تعلقات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ افغان حکومت ہے یا ہر افغان پاکستان کے خلاف ہے. ایک طبقہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ چیزیں ہم نے ماضی میں بھی ایک سٹیج پہ جس زمانے میں پرانی حکومتیں 1973 میں جو کو ہوا تھا سردار داؤد کا، اس کے زمانے میں ہم نے یہ باتیں دیکھی یا اس سے پہلے دیکھی. تو اس قسم کے لوگ موجود ہیں اور اس کو دانش مندی سے ہینڈل کرنا چاہیے اس قسم کے واقعے کو. اور اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ جرمن حکومت سیکیورٹی دے گی، جو گرفتار ہوئے ان کے خلاف وہاں کارروائی ہوگی. لیکن اس کی بنیاد پہ جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس وقت تلخیاں ہیں، دونوں میں تلخیاں ہیں، دونوں کے ایک دوسرے شکایتیں ہیں، ان تلخیوں کو مزید بڑھانے کے لیے فرینکفرٹ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، فرینکفرٹ کے واقعے کو، اور نہ ہی اپنی سیاست کو مزید گندہ کرنے کے لیے فرینکفرٹ کے واقعے کو استعمال کرنا چاہیے، جو میرا خیال ہے تارڑ صاحب نے کیا ہے. اچھے سے تحقیقات ہونی چاہیے اس معاملے کی. رسول بخش صاحب، اس واقعے کی ٹائمنگ کی کوئی اہمیت ہے؟ بالکل ہے. وہ اس لیے کہ پس منظر میں آپ دیکھیں کہ افغانستان میں گزشتہ 44 سال سے وہاں پہ جنگیں رہی ہیں، مداخلت رہی ہے اور حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں. افغانستان کے لوگ آپس میں بھی لڑتے رہے ہیں. باہر کی 2 بڑی طاقتوں نے آ کر وہاں پہ 30 سال جنگ کی ہے. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کی جو نئی نسل ہے، 2-3 نسلیں ایسی پیدا ہوئی ہیں جو کہ شدت پسندی، تشدد، جنگیں، اس ماحول میں وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو وہ اپنا تجزیہ نہیں کر سکتے کہ آخر افغانستان کے معاشرے، ریاست، ہر چیز کو تباہی کا ذمہ دار کون ہے. تو وہ کبھی وہ روس کو قرار دیتے ہیں، کچھ امریکہ کو قرار دیتے ہیں، کچھ پاکستان کو قرار دیتے ہیں. تو اس ماحول میں ایسے عناصر بھی تو پیدا ہو گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل ہماری وجہ سے ہیں، ان کی اپنی نااہلی اور اپنی ناعقبت اندیشی کی وجہ سے نہیں ہے، اور اپنی خانہ جنگی میں جو ان کے اپنے داخلی محرکات ہیں اس کی طرف نہیں دیکھتے. خواجہ صاحب نے بیان دیا ہے وہ قابل مذمت ہے. بالکل یہ ایسی باتیں پہلے بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں جا کے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. افغانستان کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ جنگوں کا بیچارے شکار رہے ہیں. میں تو اس کے بارے میں اس کے بھی خلاف ہوں کہ آپ ان کو زبردستی یہاں سے نکالیں. نسل در نسل یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کرتے، آپ کیوں ان کو آپ بے گھر کر رہے ہیں؟ بیچاروں کو رہنے دیں. وہاں کے حالات بہتر نہیں ہیں. جب حالات بہتر ہو جائیں گے وہ خود چلے جائیں گے. ہمیں ماحول بہتر کرنا چاہیے، تلخیاں کم کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تلخیاں ختم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن صابر صاحب موجودہ سیاسی اور افغانستان سے تعلقات کے تناظر میں آپ اس واقعے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مریم، اس واقعے کا ہماری خارجہ پالیسی کی کمزوری اس بات میں آپ کو عیاں ہو جائے گی کہ ابھی تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ واقعہ کیوں کر ہوا ہے، اور یہ جو احتجاج ہوا ہے یہ مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے احتجاج نہیں تھا، یہ پاکستان کے اوورال جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہے عمومی اس حوالے سے نہیں تھا. یہ جو یہاں پہ پی ٹی ایم کا ایک رہنما جو مارا گیا، جو ریاست اور پولیس کا موقف ہے کہ وہ آپس کی کسی لڑائی میں وہ جان سے گئے ہیں، گلمند کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اپنے آپ کو افغانستان
کے ساتھ بہت ہمدرد ظاہر کرتا رہے سوشل میڈیا پہ، افغانستان کے پرچم میں وہ دفن ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے افغانستان میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ گلامند کا جو ان کی موت ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ شاید افغانستان کے پرچم کو وہ زیادہ استعمال کرتے رہے یا افغانستان سے اپنے تعلق کو زیادہ ظاہر کرتے رہے، گوچہ وہ وزیرستان کے باسی تھے لیکن ان کی بہت قربت تھی، اور یہی غم و غصہ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے دیار غیر میں پہنچا ہے، اور اس میں ہمارے اپنے پاکستانی شہری وہ بھی ملوث ہے، اور افغان باشندے خصوصاً جو نوجوان ہے ان کو یہ غصہ دلایا گیا ہے اور یہ اشتعال پھیلا ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم اصل مسئلے کی نشاندہی نہیں کریں گے اور اصل مسئلے کو نہیں روکیں گے تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے، اور چند شرپسندوں کی بنیاد پر ایک ملک سے تعلق منقطع کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ بالکل دانش مندی نہیں، اور آپ کو یہ اس واقعے کا رد عمل دکھائی دے رہا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اب اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔